से निराला शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार की ये खुसूसी ट्रांसमिशन कुरान और इस्लाम और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज भी हमारा इसी ताल्लुक़ से और कुरान और इस्लाम के ताल्लुक़ से बहुत अहम मौजू है जिस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आज जुमातुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। जुमा वैसे ही सैयदुल यौम इसको कहा जाता है और फिर रमज़ानुल मुबारक में इसकी बरकतें, इसकी फ़जीलतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये जुमा का दिन दरूद पाक पढ़ने का ख़ास तौर पे दिन है। उस हवाले से एक नात के चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए मौजू और मेहमानों के तारुफ़ की तरफ चलते हैं कि तलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। तलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं, मेरे लबों पर हो नाम तेरा। सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं, मेरे लबों पर हो नाम तेरा। पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। हुसूल इल्म व हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। है रौनके कायनात तुझसे, है रौनके कायनात तुझसे, हरा है नखले हयात तुझसे। शजर पे बरगो समर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। मैं अपने बच्चों में बैठकर भी सुनाऊं बदरो ओहद की बातें। मैं अपने बच्चों में बैठकर भी सुनाऊं बदरो ओहद की बातें। कशाकशे खैर व शर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। बस एक हुब्बे रसूल फ़ख्री मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊँ। बस एक हुब्बे रसूल फ़ख्री मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊँ। इस इख्तिताम सफ़र से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। तुलूए शम्सो क़मर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। नाज़रीन इकराम, कुरान और इस्लाम के इस खुसूसी सेगमेंट में लाहौर स्टूडियो से आज हमारा जो मौजू है वो बहुत अहम है और कुरान करीम एड्रेस करता है इंसानियत को और क़यामत तक आने वाली जो इंसानियत है उसकी हिदायत और रहनुमाई का तमाम तर जो चैप्टर है वो इस किताब ज़िंदा के अंदर रख दिया गया है। तो कुरान करीम इंसान को कैसे मुखातिब करता है और इंसान की तख्लीक, उसके मदारिज और उसके हवाले से क्या तालीमात हमें इस किताब हकीम में मिलती हैं, ये हमारा आज का मौजू है और यकीनन बहुत अहम मौजू है। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि आज उस्ताद गिरामी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं, अल्लाह ने इनको बहुत सारी जहतों से नवाज रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनसे काम लिया है ख़ास तौर पे कि कुरान करीम का तफसीरी गैर मनक़ूत तर्जुमा दुनिया भर में, उर्दू दुनिया में ये वाहिद शख्सियत है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इस इनाम से, इस इकराम से नवाजा है कि कुरान करीम का गैर मनक़ूत तफसीरी तर्जुमा करने की सआदत हासिल हुई है। डॉक्टर साहब एक बार फिर मुबारकबाद और आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। जनाब सैयद मोहम्मद फ़हीम शहज़ाद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ नशरियात में इसका मुसलसल हिस्सा होते हैं। आप भी तशरीफ़ फरमा हुए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुरान और इंसान हमारा आज का मौजू है और इंसान तख्लीक है रब्बे कायनात की और कुरान करीम में इंसान की तख्लीक के हवाले से ख़ुद रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर साहब। सबसे पहले तो एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों मरतबा शुक्र है कि उसने हमें ये बाबरकत महीना नसीब किया और इसकी फ़जीलत और अहमियत के मुताबिक हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौजू वाक़तन बहुत अहम है और
قرآن کریم کا موضوع ہی انسان ہے. ٹھیک. قرآن کریم کا موضوع توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، بلکہ انسان ہے. ٹھیک. انسان کو اس سانچے میں اللہ رب العزت ڈھالنا چاہتا ہے اپنے اس مینیفیسٹو کے ذریعے سے، اس چارٹر کے ذریعے سے، اس منشور کے ذریعے سے، جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے قائم رہے گا. صحیح. جہاں تک سرور صاحب تخلیق انسانیت کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا موضوع ہی انسان ہے، تو مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے بہت سارے زاویے ڈسکس کیے ہیں کلام اللہ میں. سب سے پہلے تو سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 30 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ پہلی ڈائمنشن ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق انسانیت کے حوالے سے بیان کی ہے کہ فرشتوں سے ہم کلام ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان تخلیق کرنا چاہتا ہوں. واہ واہ، سبحان اللہ. ایک انسان اپنا، اور اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یہ منصب عطا کرنا چاہتا ہوں اس کو، انسان کو. تو فرشتوں نے کہا کہ الہ العالمین کیا ضرورت ہے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ وہ تو زمین پہ فساد بہائے گا، خون کرے گا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے انسان ایسے نہیں کریں گے کہ خون کریں گے، فساد بہائیں گے. جو رحمان کے بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، وہ تو گڑ گڑائیں گے، وہ تو روئیں گے، وہ تو توجہ اللہ کر کے میری طرف ہر وقت ان کی توجہ رہے گی، اور جیسے میں چاہوں گا وہ ویسے ہی کریں گے. ایک تو ڈائمنشن یہ ہے قرآن کریم میں تخلیق کے حوالے سے. یہ تھی انٹینشن آف کریشن آف اللہ المائٹی جو اللہ نے ملائکہ سے ڈسکس کی. دوسری ہے پروسیجرل میکنزم آف دا کریشن آف مین کائنڈ. وہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ٹھیک. وخلق منہا زوجا وبث منہما رجالا کثیرا واہ واہ. ونساء. یہ ہے پروسیجرل ڈائمنشن کہ کیسے تخلیق ہوگا ایک مرد سے. میں نے، یاد رکھو، او لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تمہیں نفس واحدہ آدم سے پیدا کیا، پھر اس سے ان کا جوڑا بنایا، پھر اس سے بے تحاشا مرد اور عورتیں پھیلا دی. ٹھیک. یہ دوسری ڈائمنشن تھی. تیسری ڈائمنشن ہے جو قرآن کریم نے ڈسکس کی ہے، وہ ہے کوالٹی آف کریشن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو دی بیسٹ اویلیبل فارمولا کے تحت پیدا کیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر اس کو میں نے عزت دی ہے، تکریم دی ہے. سورہ الاسراء ہے، آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ایک یہ ڈائمنشن ہے. چوتھی ڈائمنشن ہے کہ کمپوننٹس آف دا کریشن. کبھی کہا میں نے اس کو خلقنا الانسان من سلسال من سلالہ من تین من ماء مہین، کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھڑکتے ہوئے ایک قطرے کی بوند سے پیدا کیا. اور ایک اور ڈائمنشن ہے، بس آدھے سیکنڈ میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ ہے کہ اس کے پھر آپریشنل جو میرٹس ہیں نا تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے وہ بیان کیے ہیں. کیا؟ قولوا للناس حسنا. کیا بات. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. سبحان اللہ. زبان سے سیدھی بات کرنی. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اے انسان، میں نے تجھے اس لیے نہیں تخلیق کیا کہ سنگ دل ہو جائے. اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ لینا، اور اتنا بھی کشادہ نہ کر دینا کہ فضول خرچوں میں شمار ہو جاؤ. ولا تمشی فی الارض مرحا. اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، نرم چال چلنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اپنے دل کو میرے ذکر کی ہلکی ہلکی آنچ دیتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سید فہیم صاحب، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انسان کی تخلیق، اس کے مدارج، اس کے مقاصد، اور اللہ کریم کا جو انسان کو تخلیق کرنے کا ایک عمل تھا اس کے اوپر پوری انہوں نے زبردست طریقے سے روشنی ڈالی ہے. کیا فرماتے ہیں انسان کو تخلیق ہونے کے بعد اس کی فطرت، اس کی نفسیات، اس کی عادات، اس کی خصائل، اس کے حوالے سے قرآن کریم کس طرح ہمیں رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سرور بھائی، آج کا ہمارا موضوع قرآن اور انسان. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو موضوع رکھا ہے وہ انسان رکھا ہے. جس طرح
ابتدا میں بات ہو چکی ہے، جب ہم انسان کو کسی بھی معاملے میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن مقدس کی جانب رجوع کریں۔ جو آپ نے سوال کیا انسان کے عادات نفسیات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا، ٹھیک، اور انہیں نور سے تخلیق کیا۔ صحیح، فرشتوں کے بعد اللہ رب العزت نے جنات کو تخلیق کیا اور انہیں آگ سے تخلیق کیا۔ صحیح، نور سے فرشتوں کو تخلیق کرنے کی وجہ سے ان کے اندر اطاعت شعاری اللہ نے رکھی، صحیح، اور جنات کو آگ سے تخلیق کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو سرکشی کا عنصر ہے وہ غالب ہے۔ ٹھیک، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اللہ اکبر، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان وہ اس ایک وقت تھا، ایسی کیفیت میں تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر ہم نے اسے ایک قطرے سے بنایا، اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے آزمائیں، اور پھر آزمانے کے لیے ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے اس قابل کیا کہ وہ سن بھی سکے، وہ دیکھ بھی سکے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، واہ واہ، پھر ہم نے اسے ایسے راستے کی جانب رہنمائی کی تاکہ اگر وہ شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا کرے، اور اگر کفران نعمت کرنا چاہے تو کفران نعمت کرے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج میں، طبیعت میں، نفسیات میں دونوں پہلو رکھ دیے ہیں، خیر بھی رکھ دی ہے اور شر بھی رکھ دیا ہے۔ جس طرح سورۃ الشمس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میں نے ہدایت نیکی اور برائی دونوں کی طرف اس کا اندر اس کے دل میں یہ باتیں ڈال دی، الہام کر دیا ہے۔ جو اب خالق کے بندے ہوں گے، جو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ جائیں گے، جو اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، وہ یقیناً ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جو اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھ سکیں گے، جو شعور اور آگہی سے واقف نہیں ہوں گے، جو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے نہیں، اللہ انہیں ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورتی سے ہم نے ان دونوں پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے۔ پھر انسانی طبیعت اور عادات کو بھی ایڈریس کرتا ہے قرآن کریم، اور یہ بہت اہم ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج بہت اہم ٹاپک ہے قرآن اور انسان، اور جیسے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے جناب حافظ ذیشان الہی سیالوی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں ذکر سرکار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ایئر کیو ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں، آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا۔ مجھے مل گئی دونوں آنوں کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں آنوں کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے،
منگتوں میں نام آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ درودوں کی بارش ہے کون مکان میں درودوں کی بارش ہے کون مکان میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کیا کہنے سبحان اللہ جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا بہت ہی شورافا کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ ذیشان الہی سیالوی. سر آپ سے سوال بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا تھا انسانی زندگی کی طبیعت اور اس کے عادات اور اس کے خسائل کے حوالے سے قرآن کریم کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے؟ سرور صاحب انسان جو ہے اشرف تو ہے اور بہت فضیلت والا بھی ہے، اللہ نے اس کو بہت عزت بھی عطا کی ہے. اس سب کے باوجود اللہ کا ایک گلہ ہے اس سے اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں، کہ اس پہ ایک تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میری طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور جب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں پھر کہتا ہے یہ تو میرے علم و فن سے ہوا، پھر شرک بھی کرنے لگ جاتا ہے، پھر بھول بھی جاتا ہے کہ جس مالک کے سامنے گڑ گڑاتا تھا آج اسی نے مجھے اس سے رہائی دی ہے، بجائے اس کے اس کا شکر ادا کرے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. سبحان اللہ. اس میں پیغام یہی ہے کہ جب اللہ کی فتح آ جائے، اس کی نصرت آ جائے تو اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اپنی عادات کے حوالے سے انسان جو ہے مادیت کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ اس کو میں حاصل کر لوں، جو نظر نہیں آتا حالانکہ وہ دائمی ہے، ٹھیک، وہ اللہ کی رضا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. وہ بڑا مشہور ہے نا کہ خلیفہ ہارون رشید بازار میں گھوم رہے تھے تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے اور کچھ انگلیوں سے حساب کتاب کر رہے تھے. تو پوچھا خلیفہ ہارون نے کہ حضرت بہلول کیا بات ہے آج بازار میں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ ہاں ایک کام کر رہا ہوں. کہا کون سا کام کر رہے ہیں اتنا ضروری؟ کہا کہ میں مخلوق اور خالق کی صلح کروا رہا ہوں. اللہ تو کیا کہا پھر؟ کہا کوشش تو بڑی کر رہا ہوں. وہ مانتا ہے، یہ نہیں مان رہے، کیا کیونکہ ان کی توجہ بازار میں ہے، ان کی توجہ مادیت پرستی میں ہے، ان کی توجہ دنیا کی طرف ہے، تو یہ نہیں مان رہے، وہ مان رہے. 2 دن بعد قبرستان میں گزر ہوا خلیفہ ہارون رشید کا، پھر حضرت بہلول دانا وہاں بیٹھے تھے اور کچھ حساب کتاب کر رہے تھے. کہا بہلول اس دن آپ بازار میں بیٹھے تھے، آج قبرستان میں بیٹھے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں جو ادھر کر رہا تھا، یہاں بھی وہی کر رہا ہوں کہ مخلوق اور خالق کی صلح کروا رہا ہوں. ٹھیک. کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ صرف وہی نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، اصل تو وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ دائمی کامیابی اور فلاح ہے، بے شک اللہ کی رضا ہے. قاری صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے گزارش ہے کہ قرآن اور انسان ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور انسانی زندگی کے مقاصد قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تخلیق کرنے والوں کو، جس کو خلق کیا ہے انسان کو، اس کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت محترم، بہت شکریہ. الحمدللہ پہلے تو انسان کی جو عظمت ہے، آپ اندازہ کریں کہ خالق کائنات نے حضرت انسان کو کس میٹھے انداز میں خطاب فرمایا ہے.
خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے حضرت انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا یہاں ایمان کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے، اور قرآن کا جو موضوع ہے وہ بھی انسانی ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ رب کائنات نے حضرت انسان کو کس محبت کے ساتھ کہا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے، اور کیوں روگردانی کرتا ہے، کیوں حکم عدولی کرتا ہے، کیوں تو میری بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر حضرت انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم، فرمایا کہ اے حضرت انسان۔ پھر رب کائنات نے حضرت انسان کی جو عظمت بیان فرمائی، آپ اندازہ کریں کہ جو اس کی خلقت کا جو اصل مدعا ہے، خالق کائنات نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان کہ رب کائنات نے حضرت انسان کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ خالق کائنات نے کوئی چیز بے عبث پیدا نہیں کی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کہ کیا حضرت انسان یہ سمجھتا کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے؟ خالق کائنات نے حضرت انسان کو جو بنایا ہے اس کا مقصد ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کریں۔ تو جب رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں ایک قدم چلتا ہے تو رب کائنات 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر وہ بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے، اگر وہ خلوت میں یاد کرتا ہے تو رب کائنات بھی اسے خلوت میں فرشتوں کے ساتھ اس کی تحسین فرماتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انسانی زندگی کے مقاصد پہ آپ بھی کچھ اس پہ روشنی عطا فرمائیں، قرآن کریم کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ سرور بھائی، میں جس طرح آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، میں بھی چاہوں گا کہ جو قاری صاحب نے آیت تلاوت کی اس سے پیچھے جو آیت ہے پہلے وہ تلاوت کروں، اور پھر اس حوالے سے اپنی بات آگے لے کے چلوں کہ اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ تلاوت کی نا سورۃ ملک کی دوسری پہلی آیت میں اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کسی بھی سامنے والے کا تعارف نہ ہو تو وہ شاید اتنا زیادہ اسے اہم نہیں سمجھتا۔ جب تعارف کروا دیا جاتا ہے تو پھر انسان اسے اہمیت دینا شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العزت کیونکہ انسان کی فطرت کا خالق ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اپنا تعارف کروایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ پاک ہے، منزہ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے۔ اب انسان کو اگر نمک کی چٹکی چاہیے یا اس کائنات میں حقیقتاً بادشاہی چاہیے، ہر چیز کے لیے رب کے جناب میں جھکنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے موت کو تخلیق کیا اور میں نے زندگی کو پیدا کیا۔ میرے اور آپ کے نزدیک یا انسان کے نزدیک پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے پھر زندگی کو پیدا کیا، اور موت کو پہلے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم لوگ زندگی کے جو مقاصد ہیں انہیں سمجھو۔ اللہ اکبر۔ جب تک اگر موت کو ہم یاد نہیں کریں گے تو زندگی کے جو حقیقی مقاصد ہیں ہم ان سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اور موت اور زندگی کی حقیقت بتانے کے بعد کہ انہیں تخلیق کیا اور پھر آگے مقصد ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ انسان کو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، واپس لے کے بھی آزماتا ہے۔ کسی کو اولاد دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اولاد نہ دے کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو رزق کی کثرت اور فراوانی دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو فقر دے کے آزمایا جاتا ہے۔ اور دیکھنا کیا ہے آزمانے کے بعد کہ تم میں سے خوبصورت اعمال کون کرتا ہے۔ اب کثرت کا مطالبہ نہیں ہے، جو بھی انسان اپنے دل کو سیدھا کرے گا، دل کی اصلاح کرے گا، خالص اپنے کام رب کی رضا کے لیے کرے گا، میرا مالک اسے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک مختصر واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ زندگی کے مقاصد کے حوالے سے۔ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا جنگل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، آپ نے سواری روکی اور اس سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے، تمہاری تو عمر ہے علم سیکھنے کی، پڑھنے کی، زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی۔ اس نے عرض کی حضرت میں نے جو علوم پڑھنے تھے وہ میں نے پڑھ لیے، سیکھ لیے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو آپ سواری سے نیچے اترے، بڑا عجیب جواب تھا کہ اس عمر میں سارے علوم سیکھ لیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ کون سے علوم سیکھے ہیں؟ اس نے کہا حضرت 4 علوم سیکھے ہیں، سر کا علم،
کانوں کا علم، زبان کا اور دل کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ذرا وضاحت تو کرو، مجھے پتہ تو چلے۔ اس نے کہا حضرت سر کا علم یہ ہے کہ یہ سر اللہ کی جناب کے سوا کبھی کسی جگہ نہیں جھکنا چاہیے۔ کانوں کا علم یہ ہے کہ اس میں جب بھی سنا جائے یا قرآن سنا جائے یا رسول اللہ کی حدیث سنی جائے۔ زبان کا علم ہے جب بھی یہ کھولی جائے خیر کے کلمات زبان سے نکلیں، اور دل کا علم یہ ہے کہ اس دل میں اللہ اور اس کی ذات کے سوا کسی اور کی محبت جمع نہ ہو۔ جب یہ زندگی کے وہ مقاصد ہیں کہ سر کے مقصد بنانے کا، کان بنانے کا مقصد، زبان اور دل بنانے کا مقصد جب یہ سمجھ آ جائے گا تو یقیناً ہمیں زندگی کے مقاصد بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر گفتگو ہماری اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ جہاں آپ نے بھی اشارہ کیا ایک اپنے جملے میں کہ انسان کی کچھ کیفیات جن کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اس کے خسارے کا سبب ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ سرور صاحب۔ میں بھی آدھے منٹ میں تھوڑی سی بات کو ایڈ کر دوں۔ انسانی زندگی کے مقاصد جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ماشاءاللہ بہت فاضل گفتگو ہوئی قاری صاحب کی بھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے، انسان جب شعور کی آنکھ کو کھولتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ بڑے جامع انداز میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، یہ تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب عبادت صرف یہ نہیں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ، ایک ہے اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اللہ پر، ایک ہے اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے، سبحان اللہ، اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے۔ اللہ تو اس کو فالو کیا جائے۔ آپ نے سوال کیا کہ خسارہ کس کو کہا گیا ہے۔ بڑی مختصر قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین سورہ ہے سورہ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر، مجھے زمانے کی قسم، گردش ایام کی قسم، لوگ تو ایک سال ختم ہونے کے بعد سال گرہ مناتے ہیں، یہ سال گرہ نہیں ہے، سال گرہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو سال کم ہوا ہے، یہ منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سامنے جھک جانے کی بات ہے۔ یا اللہ میرا ایک زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا حالات ہیں۔ تو یہ سال گرا ہے، اور پھر اس کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کون نہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے نیک بات کی تلقین کی اور صبر کیا۔ اب اس کو معکوس لے لیں، یہ تو ہے وہ بتایا کہ جو خسارے میں نہیں ہے، صحیح، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، جو حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا۔ اب اس کو معکوس لے لیں کہ جو ایمان نہیں لائے، جو اپنے اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں پھر اس کی نہیں مانتے، وہ خسارے میں ہیں۔ اور پھر وہ حق بات ایک تو ہے کہنا، ایک ہے حق بات پر عمل کرنا، ایک ہے دوسرے کو تلقین کرنا۔ جو یہ نہیں کرتے وہ بھی خسارے میں ہیں۔ اور زندگی مصائب و آلام کا نام ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی شاہنائی ہے، کبھی آہیں ہیں، بکائیں ہیں، آہوزاری ہے، اور اپنے تنگی اور ترشی کے حالات میں جو صبر نہیں کرتے اللہ اکبر، وہ خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج انسان اور قرآن ہمارا موضوع ہے، جس پہ بہت اہم گفتگو ہمارے مہمانوں نے کی، ہماری رہنمائی اس حوالے سے کی، اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے قرآن کریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خلق الانسان وعلمہ البیان، اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس میں انسان کی عظمت کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ محترم سرور بھائی، دیکھیں جس طرح آپ نے آیات پیش کی ہیں، خالق کائنات نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم، یہ کرامت کا تاج رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اور پھر پوری کائنات کو رب کائنات نے کن فیکون کہہ کے اس کائنات کو تخلیق کیا، لیکن حضرت انسان کی جب باری آئی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے چہرے کو بالخصوص۔ حضرت انسان کی عظمت و شان آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، تو آپ کے اس کو تکرار ہوئی کسی بات پہ، تو آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یہ جملہ کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کہا؟
فوراً سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا اور فوراً اس کا ازالہ کیسے کیا کہ اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا، کہا کہ میں نے تجھے یہ کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو اپنے پاؤں سے میرے چہرے کے اوپر میرا پاؤں رکھ دے تاکہ عاجزی کے ذریعے وہ چیز بھی نکل جائے اور میرے کریم آقا علیہ السلام بھی خوش ہو جائے۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور روایت بیان فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا۔ ایک شخص نے کسی کو بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب تیری ماں کا تو پتہ نہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ اس نے 9 پشتیں گنوا دیں۔ تو رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے کلیم سے کہو اس نے 9 پشتیں گنوائی ہیں، میں فلاں بن فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، وہ ساری جہنم میں جائیں گی اور 10واں تو بھی جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت انسان کو رب کائنات نے جو عظمت و شان دی ہے، انسان کو کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، حضرت انسان کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، مجھے انسان ہی رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں۔ تو حضرت انسان کو رب کائنات نے جو مقام دیا، اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، ایک تو ہے انسان، اور جب یہ انسان نبی کا غلام بن جائے، حضور کا امتی بن جائے اور کلمہ اس کے اندر آ جائے، نور اس کے اندر آ جائے، ایمان اس کے اندر آ جائے، تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا ماحول بڑا پیارا ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھنا بندہ مومن کی شان تم سے بھی زیادہ ہے۔ تو انسان کی اور غلام مصطفیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ سر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ نے فرمایا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ علامہ کا بھی یہی فلسفہ ہے نا کہ تو نہیں جہاں کے لیے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، تو جہاں کے لیے نہیں ہے، تو اس خالق کے لیے ہے، اور اس خالق نے پوری کائنات تیرے سامنے تیرے سپرد کر دی، اللہ اکبر، اور تیرے ہاتھوں میں دے دی، مسخر کر دیا۔ تو چاہے تو جہاز اڑا لیے تم نے، تو چاہے تو سمندر میں تم نے آبدوزیں بنا لیں، لیکن یہ انسان کو جو تفکر اور تدبر کی صلاحیت دی تھی نا، اس کو استعمال کر کے اس نے اتنی ترقیات کے دروازے کھول لیے کائنات میں۔ لیکن سرور صاحب ایک بات جس کو اللہ رب العزت نے بڑی پرائورٹی کے ساتھ کلام اللہ میں بیان کیا ہے کہ اے انسان، جو قاری صاحب بات کر رہے تھے بڑی خوبصورت، کہ تواضع، عجز، انکساری انسان میں ہونی چاہیے۔ وہی شاخ جھکا کرتی ہے جس کو پھل لگتا ہے، ٹھیک، اور جس شاخ کو پھل نہیں لگتا وہ جھکتی نہیں ہے۔ تو جس انسان کے اوپر اللہ اپنی عنایات کی بارش برسا دے، اس کو جھکنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو پیغام یہ ہے، اور دوسرا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو ذرا غور تو کر کہ ہم نے وہی پہاڑوں پر نہیں اتاری، تجھ پر اتاری ہے۔ ہم نے قیادت اور سیادت کسی جانور کو نہیں دی، تمہیں دی ہے، سبحان اللہ، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ہواؤں کو چیر کر تم جہاز اڑاتے ہو، تم نے ایک پرندے کے پھڑپھڑاتے ہوئے پر دیکھ کر جہاز تو بنا لیا ہے، اللہ اکبر، اور تم نے مچھلی کو غوطہ زن ہوتے ہوئے دیکھ کر آبدوزیں تو بنا لی ہیں، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے زمین کے اوپر انسان بن کر چلنا نہیں سیکھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا گلہ ہے۔ تو انسان بن کر انسان جب چلنا سیکھے، دوسروں کو تحقیر نہ کرے۔ غیبت سے کیوں منع کیا ہے کہ انسان سامنے نہیں ہوتا، میں جب اس کی برائی بیان کرتا ہوں، اور شرط بھی یہ ہے کہ اس کی برائی بیان کی جائے، یہ غیبت ہے۔ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، کہا کہ سکے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے بندہ تو میرا ہے نا، بے شک اس میں عیب ہی صحیح میرا بندہ ہے، تمہیں نہیں حق پہنچتا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی تحقیر کرو۔ ٹھیک، جناب سید فہیم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اختتامی جملے ارشاد فرمائیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ کریں آج کی گفتگو۔ سرور بھائی بس آخر میں 2-4 جملوں میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ سورۃ المؤمنون کی وہ آیات 11 نمبر آیت سے آگے جو آیات چل رہی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مرحلے کو بیان کیا ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ جو تخلیق کا مرحلہ بیان ہوا کہ ایک قطرے سے بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر اس ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے حیوان ہو یا انسان ہو، سب کا جو مرحلہ ہے نا تخلیق کا، وہ ایک جیسا ہے۔ ٹھیک،
لیکن ثم انشأناہ خلقا آخر کہہ کہ پھر ہم نے ایک اور مخلوق تخلیق کی. اس سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم نے شعور عطا فرمایا، جسے ہم نے علم عطا فرمایا، جسے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی. آج کا پیغام یہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کا قرب تلاش کیا جائے، اللہ رب العزت کی معرفت تلاش کی جائے، اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کیا جائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے. تب جا کے ہم وہ دوسری مخلوق، کوئی اور مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ کہلوانے کے حقدار ہوں گے. آخری اسی شعر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، سبحان اللہ، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب اور جناب حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. بہت خوبصورت پروگرام ہوا. ابھی ہم کلام آپ سے سنتے ہیں اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. درود پاک کے حوالے سے اشعار میں نے آغاز میں بھی عرض کیے اور ابھی بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج کے دن کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم گزاریں. بچشم پرنم درود رکھیے، بچشم پرنم درود رکھیے، لبوں پہ ہر دم درود رکھیے. جو کام کرنا ہے کرتے رہیے، جو کام کرنا ہے کرتے رہیے، لبوں پہ تاہم درود رکھیے. جو کام کرنا ہے کرتے رہیے، لبوں پہ تاہم درود رکھیے. گلاب ہر سو کھلے رہیں گے، بنائے موسم درود رکھیے. گلاب ہر سو کھلے رہیں گے، بنائے موسم درود رکھیے. سلام کرتے ہوئے لبوں پر، سلام کرتے ہوئے لبوں پر بہت ہی مدھم درود رکھیے. سلام کرتے ہوئے لبوں پر بہت ہی مدھم درود رکھیے. بنے گی سانسوں کی تال خوشبو، دلوں کی سرگم درود رکھیے. اور دلوں میں ایمان کی سلطنت کا، دلوں میں ایمان کی سلطنت کا بس ایک پرچم درود رکھیے. ہمیشہ سرور گلاب دل پر، ہمیشہ سرور گلاب دل پر بنا کے شبنم درود رکھیے. بچشم پرنم درود رکھیے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہماری یہ ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. لاہور اسٹوڈیو سے سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے، کلام شامل کرتے ہیں. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. خزاں مفلسی کا وہیں پیرہن اتار آیا. میں مفلسی کا وہیں پیرہن اتار آیا. فقیر تھا بن
بن کر میں تاجدار آیا گیا، فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، تمہارا نام لیا، کہے گا حشر میں خالق یہ اپنے بندوں سے، کہے گا حشر میں خالق یہ اپنے بندوں سے، وہ بخشا جائے گا جس پر نبی کو پیار آیا، وہ بخشا جائے گا جس پر نبی کو پیار آیا، تمہارا نام لیا۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔